बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़ी ख़बरें हैं जिन पे आज हम बातचीत करेंगे। पहली ख़बर ये है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान आर्मी एक्ट में एक ऐसी तब्दीली करने जा रही है जिसके तहत मुबैना तौर के ऊपर वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो किसी भी सीनियर फ़ौजी अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी ताहुक्म सानी काम करने जारी रखने की हदायत कर सकते हैं, और दूसरा वो किसी भी सीनियर फ़ौजी अफसर से इस्तीफ़ा भी ले सकते हैं। ये दो एक अहम चीज़ें हैं, और ऐसे वक्त पर जहाँ पे आर्मी चीफ़ की तकर्री महज 2 हफ्तों के फ़ासले पर हो, इस कानून में ये मुजव्वज़ा तरमीम और मुबैना तौर के ऊपर ये जो पावर हासिल करने की एक ये कोशिश है, इसकी हकीकत क्या है और इसके पाकिस्तान के सियासी और मुस्तकबिल के जो असरात हैं वो क्या होंगे, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ उसकी FIR का है, और जो मकामी अदालत में PTI की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनकी जो FIR है या जो उनकी दरख्वास्त है FIR के लिए वो इंटरटेन नहीं की गई, और पुलिस ने अपनी मर्ज़ी का मुकदमा दर्ज किया है। लिहाजा पुलिस को हुक्म दिया जाए कि वो PTI की दरख्वास्त पर PTI की जो एप्लीकेशन है उसी को FIR का हिस्सा बनाए। उसके ऊपर मुकामी अदालत ने आज फ़ैसला दे दिया है, और उस फ़ैसले में क्या कहा गया है और क्या इस फ़ैसले के बाद वज़ीराबाद थाने में उन 3 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाएगा जिनको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने और उनके काफ़िले पर जो कातलाना हमला किया गया, उनके जो लॉन्ग मार्च पर कंटेनर पर कातलाना हमला किया गया, उन 3 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी या नहीं होगी, इस पे हम बातचीत करेंगे। तीसरा मामला तोशा खाना से जो इमरान खान साहब ने एक घड़ी, एक पेन और उसके साथ जो है एक रिंग थी और एक जो कफ लिंक्स होते हैं जो कमीज़ के कफ में लगाए जाते हैं, वो जो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उनको तोहफ़ा मिला था, उन्होंने तोशा खाना से उसको ख़रीदा और फिर उसको मार्केट में बेच दिया। उस पर एक बार फिर मीडिया बिलखसूस जियो जंग ग्रुप ने एक नया तनाज़ा खड़ा किया है जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट हो रही है। तो उस हवाले से भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि असल मामला जो है कि अगर देखा जाए जो पाकिस्तान के मुरवजा कवानीन के मुताबिक इमरान खान साहब ने तोशा खाना से वो गिफ्ट 25% जो पहले कानून में था उसको बढ़ाकर कहा जाता है कि 50% कर दी कीमत, कि वो उन्होंने मुरवजा कानून के तहत इन गिफ्ट्स को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद फिर मार्केट में बेच दिया। अब इसमें अगर कानूनी तौर के ऊपर देखा जाए तो कोई ऐसी कबात नज़र नहीं आती, लेकिन इखलाकी तौर के ऊपर एक मुल्क के सरबराह की जानिब से दूसरे मुल्क के सरबराह को अगर गिफ्ट दिया जाता है तो अगर आप उसको लेते हैं तो उसकी कदर की जानी चाहिए, लेकिन उसको मार्केट में बेचना ज़्यादा अच्छा वायुब नहीं समझा जाता। तो उस तनाजुर में तो इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या कानून के अंदर इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। 50% भी अगर कम है तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको मुकर्रर करके फिर अक्रॉस द बोर्ड ये फ़ैसला किया जाए कि जी की जो भी कीमत है वो कीमत अदा करके मार्केट प्राइस अदा करके अगर कोई गिफ्ट रखना चाहता है तो रख ले, तो वो कानून में तरमीम की जा सकती है। लेकिन कानून के एतबार से देखा जाए तो इमरान खान साहब ने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, इखलाकी तौर के ऊपर कुछ क्वेश्चन ज़रूर रेज़ होते हैं, उनको एड्रेस करना सरबराह मुमलिकत के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जिस अंदाज़ के अंदर मीडिया कैंपेन चल रही है उस सारे मामले को अगर देखा जाए तो हमें याद पड़ता है कि कुछ अर्सा पहले भी इसी मामले को मीडिया में उछाला गया, और उस वक़्त जो है ये हुकूमत की जानिब से ही एक रसीद जो है वो पब्लिकली सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो है कि वो तकसीम की गई और उसको दिखाया गया। इस वक्त भी आप स्क्रीन पे वो देख रहे हैं, और ये वो रसीद है कि जो ये कहा जाता है जी कि F7 जना सुपर मार्केट में इमरान खान साहब ने सेम यही जो आइटम्स हैं गिफ्ट के, इनको फ़रोख्त किया था। आर्ट ऑफ टाइम जो है ये इसका नाम है इस शॉप का, जहाँ पे इमरान खान साहब ने ये फ़रोख्त की थी, और इसमें बताया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब से ये 5 करोड़ 10 लाख में ये जो चीज़ें हैं ये ख़रीदी गई थी। अब जो है एक बार फिर उसी तमाम मीडिया हाउसेस, उसी हैंडलर्स, उन्हीं
کوارٹرز اور انہی جرنلسٹوں کی جانب سے ایک بار پھر یہ کمپین شروع کی گئی جی اصل خریدار جو ہے کہ یہ عمر فاروق صاحب ہیں دبئی کے، جنہوں نے یہ خریدا تھا، ان پرانی رسیدوں کو یہ بھول گئے ہیں، اور اب ان کا یہ کلیم ہے کہ شہزاد اکبر جو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کے ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے، انہوں نے رابطہ کیا تھا اور فرح گوگی لے کر آئی تھیں اور پھر انہوں نے کیش فرح گوگی کو دیا تھا۔ اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے تو اس سے پہلے جو کمپین شروع کی کیا وہ جھوٹی تھی؟ اگر وہ سچی تھی تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت تمام جو حکومتی جماعتیں ہیں، حکومتی ادارے ہیں، ان کو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ٹھوس ایسا مواد نہیں مل رہا جو اس وقت عمران خان کی جو پولیٹیکل کمپین ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ تو اس میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو ناروے میں بھی مطلوب ہے، جو انٹرنیشنل کرائمز کے اندر انوالو ہے، جو ایون پاکستان میں بھی اس کے خلاف مقدمات تھے، ان کی اپنی بچیوں کی اغوا کے حوالے سے ان کے اوپر کیسز تھے، اور اس وقت شہزاد اکبر نے ہی اس کیس کو پرسو کیا تھا، اور پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کا نام بھی جو ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو انٹرپول میں مطلوبہ افراد ہوتے ہیں پاکستان کی جانب سے کوئی درخواست تھی تو وہاں پر بھی ان کا نام تھا، اور اس سے ان کا نام نکلا۔ تو اس لیے ساری چیزیں بڑی مشکوک ہیں۔ اور پھر یہ عمر صاحب جو ہے کہ ان کی پاکستان کی مقتدر ترین شخصیات سے لے کر اہم ترین جو پاکستان کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ ان کی تصاویر، ان کے ساتھ ان کی تعلقات، اور پھر ایون پی ٹی آئی کے وہ ارکان جو اس پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، فیصل ووڈا صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگز کی اور تصویریں جو ہیں کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ پھر ایف آئی اے کے ان افسران کے ساتھ بھی ان کی تصاویر نشستیں ہیں جو عمران خان کے خلاف پبلکلی گفتگو کرتے رہے۔ بشیر میمن صاحب جو ہیں سابق ڈی جی ایف آئی اے، ان کے ساتھ بھی ان کی تصاویر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لگتا یہ ہے کہ یہ جو اینٹی عمران کیمپ ہے ان کی طرف سے ایک نئی کوشش کی گئی کہ عمران خان کو ایسے وقت کے اوپر ایک بدنام کرنے کی کوشش کی جائے جب برطانیہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کے داماد کو جو ڈیلی میل کیس کے اندر جرمانہ ہوا اور سبکی ہوئی، شاید اس سے توجہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس انداز کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہوئیں تو یہ کوشش بھی شاید ان کی ناکام ہوئی ہے۔ دوسرا معاملہ ایف آئی آر کا ہے۔ ایف آئی آر کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو عدالت کے اندر ہیئرنگ ہوئی، جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں چودھری خلیق الزمان، انہوں نے بھی جو پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست تھی ایف آئی آر کے اندراج کی، اس کی مخالفت نہیں کی، اور پھر عدالت نے اپنی اس سماعت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اس درخواست کو نپٹاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جو درخواست گزار ہیں وہ پولیس اور جے آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کریں اور یہ دیں، اور پولیس اور جے آئی ٹی کو کہا جائے کہ ان کا بیان قلم بند کیا جائے اور قانون کے تحت جو ہے کہ وہ کارروائی کی جائے۔ اب یہ قانون کے تحت کارروائی کی جائے، عدالت نے فیصلہ دیا ہے، حالانکہ عدالت جو ہے کہ سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت کہہ سکتی تھی کہ ایف آئی آر وہی ہوتی ہے جو پہلی درخواست ہوتی ہے، لیکن عدالت نے بھی اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا کی سچویشن کیا ہے، کہ عدالت نے بھی براہ راست ڈائریکٹ فیصلہ دینے کی بجائے معاملہ جے آئی ٹی اور پولیس کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ ان کا بیان قلم بند کرے اور پھر قانون کے تحت کارروائی کرے۔ تو اس سے اس بیانیے کو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ رول آف لا پاکستان کے اندر نہیں ہے اور طاقتور کو ہاتھ ڈالنا جو ہے کہ ہم بہت مشکل ہے، بعض اوقات ناممکن دکھائی دیتا ہے، جس کی وہ پوری جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس فیصلے سے بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ فی الوقت جو ہے کہ فوری طور کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ معاملہ جے آئی ٹی اور پولیس کی کورٹ میں چلا گیا ہے، جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے، اب اس جے آئی ٹی کی کب میٹنگز ہوتی ہیں، پروسیڈنگ ہوتی ہیں، اس کی کیا ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں ایک وقت لگے گا، اور اگر اس وقت میں الیکشن ہو گئے، حکومت چینج ہو گئی تو پھر شاید اس کے بعد کوئی کارروائی ہو سکے اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہوئی، لیکن اس سے پہلے بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ کارروائی نہیں ہوگی۔ تیسرا معاملہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کا ہے، اور یہ سیکشن 176 کے اندر ترمیم کی خبریں چل رہی ہیں۔ یہ ڈان اخبار کی یہ خبر ہے جس پہ یہ کہا جا رہا ہے، اور کچھ حلقوں سے ہماری اس سے پہلے بھی بات چیت ہوئی تھی، ہم اپنے ویلاگز میں بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ حکومت اس چیز پر بھی غور کر رہی ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل گیپ آ رہا ہے سید عاصم منیر کی جو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، اس کو کیسے فل کیا جائے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، لیجسلیشن کے ذریعے، کس چیز کے ذریعے۔ تو یہ جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سیکشن 176(2)A میں جو ہے وہ ترمیم کی ایک مجوزہ ترمیم پیش کی گئی ہے، جس میں یہ وفاقی حکومت کو
یہ رولز بنانے کا اختیار دیتی ہے یہ متعلقہ جو شیک کے 176 اور اس کے 2A میں جو ہے کہ وہ کہا گیا ہے جی کہ جو کسی بھی افسر کی ریٹائرمنٹ، ریلیز، ڈسچارج اور ریموول اور ڈسمسل یہ چیزیں ہیں کہ ڈیل کرتی ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ریٹینشن، مطلب اس کو مزید وقت کے لیے کسی بھی شخص کو جب ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس کو مزید کچھ وقت کے لیے پرائم منسٹر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے کہ اس کی خدمات اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ادارے کے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور ریلیز کے بعد ریزگنیشن، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کسی بھی افسر سے قبل از وقت ریزگنیشن لینے کی بات کی جا رہی ہے، اور بعض لوگ اس کو کانسٹیٹیوشنل لیگل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اب جیسے کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ جی کہ عالمی چیف جناب باجوہ صاحب سے کہا جائے جی کہ وہ 29 نومبر کی بجائے وہ 25 نومبر کو جو ہے ریزائن کر کے چلے جائیں، یا قبل از وقت اپنی مدت مکمل ہونے سے پہلے ریزائن کر کے چلے جائیں، تو اس لیے پھر سید عاصم منیر کو آرمی چیف لگایا جا سکے۔ تو یہ جو دو چیزیں شامل کی جا رہی ہیں یہ اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے جی کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو عاصم منیر کو ٹل فردر آرڈر ریٹینشن کر لی جائے ان کی سروسز کو، اور جب 29 کو ریٹائر ہو رہی ہوں تو پھر ان کو بنا دیا جائے، تو یہ 2 دن کا گیپ اس طرح سے فلفل کیا جائے۔ تو یہ ایشوز ہیں۔ دوسری تو وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 نومبر کے بعد جو ہے کہ سمری موو ہوگی اور اس کے اوپر مشاورت اور کام شروع ہوگا، اور اگین یہ وہی ہے کہ جو 18 نومبر کی ڈیٹ کہ جو اس وقت عاصم منیر کے علاوہ جو وسیم اشرف ہیں لیفٹیننٹ جنرل، اور اس سے پہلے عدنان تھے، وہ ریٹائرمنٹ ان کی جو ہے 18 نومبر کو ہو رہی ہے، تو اس کے بعد پھر صرف عاصم منیر ہی رہ جائیں گے جو اس مہینے میں ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے اس کے بعد کیا جائے گا کہ جب سمری موو ہو تو اس وقت یہ جواز بنایا جائے جی کہ اس وقت جو نام تھے ان کو شامل کیا گیا، اگر 18 سے پہلے سمری موو ہوتی ہے تو پھر وسیم اشرف جو ہے وہ سینئر موسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے 18 کے بعد سمری موو کر رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ اس کو جو لیگل فرٹرنٹی ہے، جو عدالتیں ہیں اس قسم کی قانون سازی کو اگر پرسن اسپیسیفک زمرے میں دیکھتی ہیں تو اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، نہیں قرار دے سکتی، اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے موقع کے اوپر جب ایک تقرری ہونی ہو اس وقت ایک یہ ترمیم کی جائے تو اس کے اوپر کافی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ تو ایک ایسی تقرری جو پہلے دن ہی متنازع بن جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ادارے کو کتنی مشکلات ہوں گی اگلے 3 سالوں کے اندر۔ ان کو اپنی اپوائنٹمنٹ کی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ان کو زیادہ زور لگانا پڑے گا، اس کے بعد ادارے کی کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے کوشش کی جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے ود ان انسٹیٹیوشن بھی ایسی کوششوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، اور بعض ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ 30 دن پہلے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی نوٹیفیکیشنز ہو جاتے ہیں، اور اگر اس قسم کی نوٹیفیکیشنز ہو چکے ہیں تو پھر اس کے بعد 27 تاریخ کو ریٹائرڈ ہونے والے افسر کی مزید جو ریٹینشن ہے یا اس کی ایکسٹینشن ہے اس کو کیسے کیا جا سکے گا۔ تو یہ بہت سے ایف اینڈ بٹس ہیں، تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔